बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हो। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ रहे खुश रहे और आबाद रहे। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपने ज़मान में रखे और अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। एक दिन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। आज संडे है, सुबह का 8:30 बजे और टेम्परेचर जो है 37 फ़ारेनहाइट जो कि 0 डिग्री बनता है। बाहर बारिश हो रही है और फिर बर्फ़ पड़ने का कोई अभी आसार नहीं है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, सियासी गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात को शेयर करना चाहती हूँ बिहाफ ऑफ पूरा आलम इस्लाम और सब पाकिस्तानियों और पूरा मुसलमानों की तरफ से। इस बात के मैं सख्ती से कंडम करती हूँ और मज़म्मत करती हूँ जो कुरान पाक के बेहरमती किया गया है स्वीडन में, और इस हरकत से मुसलमानों का जो जज्बात है वो मजरूह किया गया है और दुनिया में जो 1.5 अरब मुसलमान बसते हैं वो सब इस बात से गुस्से में हैं और आलम इस्लाम इस बात को सख्ती से मज़म्मत करते हैं। हमारे जो वज़ारत ख़ारिजा का जो दफ्तर है उन्होंने भी मज़म्मत किया है। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं मुसलमान मुल्कों वो भी मुजाहरे कर रहे हैं और इस बात के ख़िलाफ़ शदीद अपनी इज़हार जो उनके तशवीश है वो ज़ाहिर कर रहे हैं और मैं भी सब मुसलमानों की तरफ से और पाकिस्तानियों की तरफ से इस बात की सख्ती से मज़म्मत करती हूँ। हमारा दिल बहुत दुखता है जो हमारे इस्लाम और हमारे जो कुरान पाक की बेहरमती किया जा रहा है और ये जो इस्लामोफोबिया का जो कीड़ा है, जो एक बैक्टीरिया है, इसको कब हमारे माशरे में ख़त्म हो जाएगा। ये जो इस्लामोफोबिया जिन्होंने शुरू किया है ये आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है और ये पहले दफ़ा नहीं हो रहा है। यूरोप में कभी न कभी किसी न किसी वक्त किसी भी कोने से ये सारा जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ ये सब हो रहा है। हम जो मुसलमान जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं हम तो अमन में रहते हैं। हमने कभी इनके मज़हब को मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है और अल्लाह ताला ने हमें ये दर्ज दिया है कि सब मज़ाहिब को हम एहतराम करें और जो इस्लाम जो है एक अमन का मज़हब है और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम अमन अमान में रहे और जहाँ रहे। मैं तो आपसे ये मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है और कितना हमारा दिल दुखता है जब इस तरह के ख़बरें आते हैं। हमने कभी इनके दूसरे मज़ाहिब का मजाक नहीं उड़ाया। हमने कभी भी उनके जो इनका मज़हब गाहें हैं हमने कभी उनका बेहतरामी नहीं किया है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्यों रहा है ये और कौन करवा रहा है। एक चीज़ मैंने आपके साथ ये भी बात करूं कि मैं 15 साल से अमेरिका में रहती हूँ, लेकिन मेरी नज़र में कभी इस तरह का बेहुरमती इस्लाम का मेरी नज़र में कभी नहीं गुजरा। मैं जहाँ काम करती हूँ मेरे ज़ाहिर बात है नॉन मुस्लिम है वहाँ पे, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से उनके हरकत से उनके सोच से कभी मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ कभी बात सुना नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और कुरान पाक हमारा जो सबसे पाक किताब है उसको बेहुरमती कर रहे हैं। और ये जो इस्लामोफोबिया है ना, ये जो एक बैक्टीरिया है ये कब ख़त्म होगा इस दुनिया से, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा कि अमेरिका में तो मैंने कभी नहीं देखा। ये नहीं कि मैं इस मुल्क की तरफदारी कर रही हूँ क्योंकि मैं रह रहती हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। मुझे पता है कि यहाँ का जो लोग है ना, हो सकता है यहाँ का जो सोच है ना किस तरह हुआ मुसलमानों के लिए, लेकिन कभी मैंने आपसे वही कह रही हूँ दोबारा कि मैंने कभी नहीं सुना। आप यकीन कीजिएगा कि मैं जब काम पे जाती हूँ, जो मेरा हमारे जो रवायात है, हमारा जो सेलिब्रेशन है और हमारा जो ईद आता है और हमारे रमज़ान शरीफ, मेरा पूरे रमज़ान में जब मैं ज़ाहिर बात है मैं तो शो नहीं करती हूँ कि मैं रोज़ा रखती हूँ। ज़ाहिर बात है मुसलमान हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखती हूँ और वो जहाँ मैं काम करती हूँ उतना वो लोग इस रोज़ा रमज़ान के बारे में मेरे से पूछते हैं कि क्या है और इसके फ़वाइद क्या है और ये क्यों होता है और कब होता है। ये मतलब मैंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ मैं काम करती हूँ मैंने कभी किसी से नहीं सुना। बाकी मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनकी ज़हनियत क्या है
اور پتہ ہے ہمیں کیا ذہنیت ہے، لیکن اس طرح کا میری نظر میں نہیں گزرا. سو ہم اس کو مذمت کرتے سختی سے. اللہ کرے کہ اس طرح کا واقعات دوبارہ نہ آ جائے، اور اللہ کرے کہ اس طرح کا واقعات سے ہمارا جو دل دکھتا ہے دوبارہ ہمارے سامنے نہ گزرے. دوستو سیاسی باتیں بہت زیادہ ہیں. آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، صوبائی اسمبلیوں کا، جیسے کہ پنجاب اسمبلی اور جنرل الیکشن کا بھی زمانہ آ رہا ہے. اور سننے میں بھی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کے جو کچھ اراکین ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف جانا چاہتے، اور پی ٹی آئی کے جو کچھ اراکین ہیں وہ مسلم لیگ کی طرف سے آنا چاہتے. یہ سارا ایک رومرز ہے، اور یہ سارا یہ باتیں ہوتی ہے گاسپ کی طرح لوگ باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی چینل کو چلانے کے اس طرح خبریں لے کر آتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، کبھی نہ کبھی ان جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کی خبریں سچ بھی ہوتا ہے. سو ایک اور آج کل چرچا ہے تیسرا پارٹی بننے کا، اور تیسرا پارٹی میں وہ لوگ کہتے ہیں شامل ہو رہے ہیں جو اپنی پارٹی سے ناراض ہیں. اور ان میں سے ایک مصطفیٰ کوکا جو پیپلز پارٹی کا ممبر بھی ہے، اور کافی اچھا خاصا ان کی پوزیشن تھا پیپلز پارٹی میں، کافی اس نے اسٹرگل کیا، اور وہ سینیٹر بھی رہا ہے. اور اس نے سننے میں آیا کہ وہ وہی جو تیسرا پارٹی ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اور دوسرا ایک اور دو نام ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہا جو ناراض لوگ ہیں. یہ جو مصطفیٰ کوکر ہے یہ وفاقی وزیر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کو شاید نہیں دیا گیا تھا، اور یہ شاید یہ وزیر مملکت تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ میرا جو پوزیشن ہے وہ مجھے آپ اناؤنس کرے ایز اے وفاقی وزیر. سو نہیں کیا گیا، پر وہ ناراض ہو گیا، پیپلز پارٹی اس نے چھوڑ دیا. اور دوسرے نمبر پہ ہے جو مفتیٰ اسماعیل، جو مسلم لیگ ابھی حکومت ہے، کچھ مہینے پہلے یہ وفاقی وزیر خزانہ رہے ہیں. اور کیونکہ آلات اس کے قابو سے نکل گیا، جو معیشت ہے، تو جو آلات ہے، جو اکانومی ہے، سو نواز شریف صاحب نے اس کو بدل دیا، اور اس اقدار کو یہ جو وزارت ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور اس اقدار اور جو مفتیٰ اسماعیل دونوں آپس میں اختلافات بہت زیادہ ہے، اور کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایک دوسرے کے خلاف بولتے اور کرٹیسائز کرتے اپنی جو پالیسیاں ہیں. تو یہ دوسرا نام جو ہے یہ مفتیٰ اسماعیل، اور تیسرا نام جو ہے کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی. اچھا، شاہد خاقان عباسی آپ کو سب پتہ ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بھی رہا ہے، اور یہ جو پرائم منسٹر بنا یہ سب نواز شریف صاحب کے احسانات کی وجہ سے بنا. اور یہ ظاہری بات ہے سینئر سیاستدان تو ہے. میں اس کو جانتی ہوں، جب میں پاکستان میں رہی تھی ایک دفعہ میرے سے اس سے ملاقات ہوا تھا. ایک ٹی پارٹی تھا، لیکن مجھے یاد نہیں کہ اس وقت یہ اس کا پوزیشن کیا تھا. سو اس کے جو فیملی ہے وہ بھی کافی سیاسی رہی ہیں. ان کے جو والد تھا ضیاء الحق کے زمانے میں شاید منسٹر بھی رہا. اور وہ جو پنڈی کا جو واقعہ ہوا تھا، کیا کیمپ تھا وہ اب مجھے نام یاد نہیں رہا، اس میں بھی ان کے جو والد تھا وہ شہید ہو گیا تھا. سو بیسکلی شاہد خاقان عباسی حکومت میں تو نہیں ہے ابھی، اس کا کوئی پوزیشن نہیں، اور خود نہیں لینا چاہتا، اور مسلم لیگ میں ہے. لیکن جو ابھی حالات ہیں معیشت کا، وہ بولتا رہتا ہے کہ جو حکومت ہے نا جلدی کوئی اقدام کرے اور IMF کی طرف جائے اور سختی سے کوئی اقدامات کرے. لیکن ظاہری بات ہے مسلم لیگ کی حکومت بہت کمزور ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب نہیں چاہتا کہ غریب لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑے، حالانکہ اب بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے. سو یہ جو خاقان عباسی صاحب ہے نا، یہ ہمیشہ مفتیٰ اسماعیل کو یہ اس کے دفاع میں بولتے رہتے ہیں. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ مسلم لیگ نے جو سینئر نائب صدر ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے بعد شاہد خاقان عباسی سے لے کے مریم نواز کو دیا گیا ہے. اور یہ شاہد خاقان عباسی شاید ان کو یہ اچھا نہیں لگا، کیونکہ یہی تھا سینئر نائب صدر. سو مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے، اور اس بات پہ شاید کہتے ہیں کہ اس کو منظور نہیں ہے.
اور شاید یہ جانا چاہتے ہیں تیسرا پارٹی میں، کیونکہ آج میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھا اور سنا کہ اس میں یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل اور شاید خاقان عباسی بھی تھے، لیکن اس پریس کانفرنس میں اس نے حکومت کے خلاف کچھ نہیں بولا، بلکہ کہہ رہا تھا کہ آلات جو ہے نا اس مسلم لیگ کو دیا گیا جس طرح عمران خان نے چھوڑ کر گیا تھا، یہ جو معیشت ہے اور یہ جو اکانومی ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو ہے شاید تیسرے پارٹی میں ایسا بنے۔ اور دوسری بات ایک اور اسی طرح کا آپ کو یاد ہوگا، یہ جو چودھری نثار علی تھا جب مریم صاحبہ کو لایا گیا تھا ایز اے مسلم لیگ کے یعنی پارٹی میں، سو یہ بھی اس نے بھی کہا تھا کہ میں مریم کے اندر میں کام نہیں کرنا چاہتا، اور کیونکہ میں اس کا انکن لگتا ہوں۔ اچھا دوستو، آپ مجھے ایک بات بتا دیں اور اپنے کامنٹ باکس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعی ناانصافی ہو گیا ہے کہ مریم نواز کو ایز اے سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے، اور کیا شاید خاقان عباسی اور دوسرے جو سینئر ہیں شاید ان کو جو ان کے جذبات مجروح کیا گیا ہے، اور آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ پلیز آپ مجھے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ میرے نظر میں یہ بات ہے، دیکھیں ہمیشہ ایک انسان ہمیشہ کسی کرسی پہ نہیں رہتا۔ ابھی دیکھیں نا مسلم لیگ میں جو ابھی آج کل ان کے پرفارمنس ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، ایک تو زیرو ہے، اور خصوصاً جو پارٹی کے اندر جو ہے نا پنجاب میں انہوں نے کوئی کارنامہ نہیں دکھایا جو پنجاب کے ساتھ ہوا۔ یہ کیا انہوں نے کیا کیا شاید خاقان عباسی نے کوئی کام کیا، یا دوسرے جو سینئر مسلم لیگ ہے جو مریم کو آنے سے ان کو تکلیف ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا شاید خاقان عباسی اور دوسرے جو سینئر مسلم لیگ ہے نا ان کو مریم کے ساتھ نہیں کام کرنا چاہیے؟ اور مریم اگر آتی ہے اور اگر اچھے سوچ کے ساتھ، نیا سوچ کے ساتھ، ایک فریش مائنڈ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اس کو کام، اس لیے کہ وہ ایک عورت ہے اور اس لیے کہ لوگ سینئر ہیں؟ آپ پلیز مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ میں غلط ہوں اور کیا میں صحیح ہوں، کیونکہ میں خود بھی کنفیوز ہوں کہ کیا شاید ان کے حق کو مارا گیا ہے، یہ شاید خاقان عباسی کا اور یہ دوسرے جو سینئرز ہیں، اور جس طرح چودھری نثار علی کہتا تھا۔ چودھری نثار علی کے بارے میں یہ بھی خبر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا ایک آزاد امیدوار کے حیثیت سے۔ یہ جو پنجاب میں جو ابھی نگران سطح پہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ جو کمیٹی بنایا گیا تھا پارلیمانی وہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور یہ چلا گیا الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن ابھی اس وقت ان کا ایک اجلاس ہو رہا ہے، اور جو نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں غور کریں گے، اور شاید آج ہی فیصلہ آ جائے کہ پنجاب میں جو نگران چیف منسٹر ہوگا وہ کون ہوگا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نام آ جائے عمران خان بھی نہیں مانے گا، چودھری پرویز علی نے آلریڈی کہہ چکا ہے کہ میں تو مانوں گا نہیں۔ دوستو یہ کچھ باتیں تھا آپ کے ساتھ، ابھی اگلی ولاگ جو میں کروں گی ابھی پتہ چلے گا کہ الیکشن کمیشن نے کیا ڈیسیژن لے لیا اور کس کو بنایا چیف منسٹر، کس کو بنا رہا ہے، اور یہ جو پنجاب کا تخت ہے وہ کس کے سر پہ آئے گا۔ دوستو میں نے جو آپ سے کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا مریم نواز صاحبہ کے جو پوزیشن ہے مسلم لیگ کے پارٹی کے اندر، اور جو سینئر جو دوسرے جو ممبران ہیں، کیا ان کا بنتا ہے کہ وہ مریم نواز کو کے ساتھ ناکام کرے؟ آپ مجھے اس کو گائیڈ کیجیے گا اور آپ مجھے بتا دیجیے کہ میں سچ ہوں اور میں غلط ہوں۔ دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنی کامنٹس کو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے اور بھی ساتھ رہے گا۔ میرے دوست جو ہوتے ہیں مجھے ہمیشہ میرے کامنٹس میں لکھتے ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں، میں رائٹ اوے ان کے سپورٹ کا اور ان کا جو کامنٹس دیتے ہیں میں جواب دیتی ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک دن چوز کروں اور آپ کے کامنٹس پڑھوں، لیکن یہ ہے نا کہ جتنے لوگ مجھے میرے سبسکرائبر ہیں، میرے ویوز ہیں، میں ہمیشہ ان کے احترام کرتی ہوں اور ان کے جوابات بھی دیتی ہوں، اگر مجھے کرٹیسائز کرتے اگری بھی کرتی ہوں۔ ظاہری بات ہے ہمیشہ انسان جو آپ کا نظریہ ہوتا ہے ہمیشہ صحیح تو نہیں ہوتا، آپ کو اگر مثبت کامنٹس بھی پسند ہے تو آپ کو منفی کامنٹس بھی فیس کرنا پڑے گا۔ آج تک مجھے اتنا منفی تو نہیں آیا، لیکن کوئی بات نہیں، یہی تو پارٹ آف لائف ہے، اوپر نیچے یہ سب اللہ کی طرف سے، اور عزت اور ذلت جو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ لیکن آج کل عمران خان پھر وہی باتیں باجوہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ دوستو اگلی ولاگ تک آپ سب کو اللہ کی سپورٹ کرتی ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کیا فیصلہ ہوگا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔